बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज बुध है और बुध ही के दिन तहरीक रहमत के हवाले से के प्लेटफॉर्म से हम कुरान ही की रोशनी में किसी न किसी मौजू पर बात करते हैं। ये सिलसिला बहुत तवील है, 50 साल से ये सिलसिला चल रहा है और हमारे अमीर ख्वाजा मोहम्मद असलम साहब इस सिलसिले को उन्होंने 50 साल से जारी रखा हुआ है। क्योंकि कुछ बहुत अरसे से वो साहिब फराश हैं, वो नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनके दिए हुए मौजू पर गुफ्तगू करूं। दोस्तों, आज हमारा मौजू है तब्दीली और तब्दीली निज़ाम और निजात का फ़कत एक ही रास्ता। खालिक कायनात का इरशाद है, वा यजअला अल-रहमान इला लज़ीना ला याक़लून, सूरत यूनुस में है। जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, अल्लाह ताला उन्हें बदतरीन गंदगी में मुब्तला कर देता है। कुरान हकीम की रूह से जब आदमी ज़मीनी हक़ाइक़ का गौर से जायज़ा नहीं लेता या उनसे किसी मसलहत की बिना पर नज़रें चुरा लेता है, तो उसके हवास और दिल और दिमाग में हम आहंगी बरकरार नहीं रहती और अक्ल साथ छोड़ देती है। इस सूरत हाल में आदमी का फ़ैसला दुरुस्त नहीं रहता। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ऐसा आदमी निजस यानी ये बदतरीन गंदगी में मुब्तला हो जाता है। जब ऐसी गलती लीडर हजरात करते हैं और कौम एहतजाज नहीं करती, तो पूरी की पूरी कौम नजस में मुब्तला हो जाती है। इसकी ज़िंदा मिसाल पाकिस्तानी कौम की है। क्या यह सच नहीं है कि हमारे मुल्क को चारों जानब से दुश्मनों ने घेर रखा है? एक तरफ यहूदियों ने उसे अपना दुश्मन नंबर 1 नामजद कर रखा है, तो दूसरी तरफ नसरानियों ने ऐलान किया हुआ है कि आइंदा 50 साल तक दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क ना होगा। अलावा अजी हमारे अज़ली दुश्मन भारत है, जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया और हमारे वजूद को मिटाने की फ़िक्र से में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। दाखिली तौर पर हमारे यहाँ गली गली मीर जाफरों मीर कासिमों के डेरे हैं और हमारे लीडरान कराम उन तमाम ख़तरात से गाफिल बेनियाज होकर सिर्फ दौलत की हवस में बदहवास होकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। दूसरे लफ्ज़ों में लीडरों की खुद गर्जी, हवस ज़र परस्ती और हमारी आवाम की गफलत व बेहिसी ने मुल्क को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि कौम तबाही के गड्ढे में गिरने के लिए फ़कत एक धक्के की मुंतज़िर है। कुछ इलाज इसका भी है, चारागर है कि नहीं? असल ये है कि इंसान अल्लाह ताला की जमालियाती तख्लीकी फ़ालियत का शाहकार है और अल्लाह ताला अपने इस शाहकार से शदीद मोहब्बत करता है। उसने इंसान को फ़िक्र व अमल, इरादा और इख्तियार की आज़ादी देकर इस दुनिया में भेजा है ताकि वो इस दौरान अपने आमाल से फ़ैसला कर ले कि उसने दारुल आखिरत में मौत से मुबर्रा अपनी असल ज़िंदगी मुसर्रत और शादमानी से मामूर जन्नत कुर्रतुल ऐन में करनी है या आइंदा जहन्नम में। इंसान से शदीद मोहब्बत की वजह से अल्लाह की चाहत यह है कि इंसान इम्तिहान गाहे दुनिया में हसीन आमाल करके अपने आप को जन्नत के लिए पीराना यानी पैरास्ता क्वालिफाई करे। इस मकसद के हसूल के लिए लाजम है कि इंसान दुनिया में ज़िंदगी करने के लिए ज़रूरी अशिया मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, गैस वगैरह वगैरह के हसूल में चक्कर में ना पड़ा रहे, बल्कि इस कशमकश से बेनियाज होकर कुरान हकीम के अहकाम और कवानीन, हदायत और तालीमात पर अमल करके अपने आप को जन्नत कुर्रतुल ऐन के लिए पैरास्ता करे। रब करीम रब्बुल आलमीन ने इस मकसद के हसूल के लिए इस दुनिया में ज़िंदगी करने का ऐसा निज़ाम अता किया जिस पर अमल करने से कौमी सरमाया गर्दिश में रहता है और ग्रास रूट तक पहुँचता है।
جس کے نتیجے میں ہر فرد معاشرے کو بنیادی ضرورت کی اشیاء بغیر زیادہ تگ و دو کے حاصل ہوتی رہتی ہے۔ سرمایہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک قوم کے تمام افراد کو محنت و مشقت کا حاصل مجموعی طور پر جو اس کا ملک کا سرمایہ ہوتا ہے، اور معاشرہ ایک جسم ہے تو سرمایہ کی حیثیت ایک خون ایسی ہے۔ جس طرح ایک جسم کی صحت و تندرستی، نشو و نما اور ارتقاء کے لیے خون کا جسم کے نازک ترین حصوں میں پہنچنا ناگزیر ہے، اسی طرح ایک معاشرے کی صحت و تندرستی، نشو و نما، بقا اور ارتقاء کے لیے سرمایہ کا گراس روٹ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں قومی دولت کی گردش سے معاشرے کے ہر فرد کا مستفید ہونا لازمی امر ہے، اور یہ اسلامی معیشت کی مرکزی نقطہ ہے۔ پورے کے پورے نظام اسلام کو بیان کرنے کے لیے تو اب بڑا وقت درکار ہے۔ اس سے مکمل آگاہی کے لیے بہت سی لٹریچر، کتابیں آپ ہم سے تحریک رحمت کے دفتر سے آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے رابطہ کر کے بھی ہم مفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ بتانے کا میں اکتفا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کے وہ کون سے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ تمام افراد معاشرہ ملک کی دولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ملک میں بکری کا بچہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ دنیا صداقت اور واقعیت کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نظام اسلام کے وہ بنیادی اصول جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ مدرجہ ذیل ہے۔ امیر و غریب کے لیے یکساں عدل و احسان کا نظام قائم کرنا۔ دوسرا ہے کہ مال و دولت کو جمع کر کے رکھنا اور نہ ہی اسراف کرنا، اس کا منع ہے۔ سود کو حرام مطلق سمجھنا اور بغیر سود کے سرمایہ کاری کرنا۔ ہر صحت مند فرد معاشرے کا محنت اور مشقت کر کے روزی کمانا، اور ہر شخص کا اپنی محنت کے حاصل کا بلا شرکت و غیر مالک ہونا۔ اشیاء صرف یوٹیلٹی جو آئٹمز ہیں اس کو قیمت خرید، اس کی کاسٹ پرائز پر لوگوں کو مہیا کرنا، اس سے منافع آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کاسٹ پرائز پہ جو اس پر خرچہ ہے اس کو اس پر آپ نے مہیا کرنا، ان پر ٹیکس لگانا، ان کا ذخیرہ کرنا اور نہ قیمتیں بڑھانا، تاکہ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کو اشیاء جو ہے وہ ان کو سستے داموں ملتی رہے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے معاشرے سے حکم اگر ان اصولوں کو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اگر اس کو ہم عمل پیرا کو ہیں تو اس سے ظلم اور استحصال کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے، اور سرمایہ کی گردش میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ ہر فرد معاشرے کی بنیادی ضروریات بحسن پوری ہوتی ہیں، اور ملک سے غربت کا معنوی لحاظ سے مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی قرضہ جات اور ان کی وجہ سے ذلت و خواری، غلامی سے مکمل نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ان حالات کا منطقی نتیجہ امن اور سلامتی ہوتا ہے، اور نگاہ میں رہے کہ لفظ اسلام کے لغوی معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں۔ رائج الوقت سرمایہ داری نظام جو کیپٹلزم پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے یہ کسی ذہین مخلوق نے عقل عیار سے کام لیتے ہوئے اسلامی اصولوں کی ضد پر اس نظام کی عمارت تعمیر کی، اور مسلم امہ کی غفلت اور بے حسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طاغوتی نظام کو تمام دنیا میں رائج کر کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسلامی نظام کی ضد پر بنائے ہوئے اصول مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ عدل و احسان قائم کرنا، مگر خود اپنے لیے اور زمانے کے لیے، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال و دولت کا حاصل کرنا اور جمع کرنا، خود محنت و مشقت نہ کرنا اور اس پر اترانا، محنت و مشقت کرنے والے کو کمی یا کمینہ سے منسوب کر دینا اور اس کی محنت کا حاصل خود وصول کر لینا۔ نمبر 5 جو ہے وہ ظلم اور استحصال اور سودی سرمایہ کاری سے دوسروں کا حاصل محنت حاصل کر لینا۔ زندگی کرنے کے لیے عوام کی بنیادی ضروریات کی اشیاء یعنی اشیاء صرف کی سپلائی اور قیمتوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، ان پر ٹیکس لگانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ان کی قیمتیں آسمانوں پر لے جانا، غریب عوام سے ان کی پائی چھین لینا، ان شیطانی اصولوں پر عمل کرنے کا منطقی نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ارتکاز مال و دولت ہے۔
علم الاقتصادیات کے روح سے ارتکاز مال دولت یعنی دولت کو جمع کر کے اس کی گردش میں رکاوٹ پیدا کی ڈالنا معاشرے میں سرطان کا باعث ہوتی ہے، کینسر ہوتی ہے۔ اس بیماری کے موجودگی میں کوئی انسان قرآن حکیم کے احکام اور قوانین اور ہدایت اور تعلیمات پر عمل ہی نہیں کر سکتا، انسانیت کے اس شرف کو حاصل نہیں کر سکتا جو رب الرحمن کا مقصود حقیقی ہے۔ ایک امریکہ کا ایک رسالہ ہے ٹائمز، اس کے مطابق آج دنیا کے تقریباً 7 ارب انسانوں کا جو حاصل محنت ہے اس پر 90% موجودہ سرمایہ داری نظام کا متعارف کروانے والے یعنی کچھ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور یہ عمل دن رات جاری ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ دلکشی و حیات سے محروم ہو کر بھوک اور ننگ سے بلبلاتے ہوئے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ فیض احمد فیض نے کیا خوبصورت اس کی تصویر کشی کی، کس انداز سے تصویر کشی کی کہ ایک گردن مخلوق کے ہر حال میں غم ہے، ایک بازو قاتل ہے کہ خون ریز بہت ہے۔ اس گفتگو سے استنباط ہوا کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رائج الوقت نظام سرمایہ داری ہے، لہٰذا اگر ذلت و خواری سے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھانا مقصود ہے، منظور ہے، اگر زندگی منظور ہے، اگر دلکشی حیات منظور ہے، اگر ظلم و استحصال کے اندھیروں سے نکل کر عزت و آبرو کی روشنی میں آنا منظور ہے، اگر دنیا میں سر اٹھا کے چلنا منظور ہے، تو سب سے پہلے رائج الوقت طاغوتی نظام کا کلا کرما کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ طاغوتی نظام کا کلا کما کر کے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جہاد کرے۔ اور سورۃ الحج میں ہے کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں ایسی جدوجہد کرو کہ حق ادا ہو جائے، یعنی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تن من دھن کے ساتھ مساعی اور مساعیت جمیلہ کرو۔ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا دین تمہارے لیے بار گراں نہیں ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا بھی رہی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اس کا سالار اعلیٰ حکم دے رہا ہے کہ اسلامک نظام کے نفاذ کے لیے تن من دھن کے ساتھ جد و جہد کرو، نکلو گھروں سے خواہ ہلکی ہو جا بھاری۔ اور یہ سورۃ توبہ میں ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ اس حسین جد و جہد میں اگر دشمنان اسلام حائل ہوں اور جنگ پر آمادہ ہوں، تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، یہ سورۃ توبہ میں ہے۔ اور اس یقین محکم کے ساتھ ہم کمزور ہیں تو کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جنگ کی صورت میں بلا تاخیر 5000 چیدہ فرشتے مدد کو بھیجے گا، سر العمران میں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و نوید سے کامیابی کے ساتھ جہاد کرنا، شرط یہ ہے اس کام کے لیے ہم گھروں سے نکلیں۔ جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پیغمبر اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اس حالت میں نہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کی آرزو پیدا ہوئی تو وہ مر گیا۔ لہٰذا میری قوم کے لوگوں، آؤ ہم یقین محکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اور نوید و کامرانی اور کامیابی کو پکارتے ہوئے کاروان رحمت بنا کر گھروں سے نکلیں، جس طرح ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کی تھی، اور اس طرح ہم نظام اسلام کے لیے جدوجہد کریں۔ اس سے پہلے کہ رب کائنات اپنی سنت کے مطابق ہماری جگہ دوسری قوم کو لے آئے جو یہ کام کرے، مسلمانوں گزرے ہوئے زمانے پر نظر ڈالو، تاریخی عمل شاہد ہے کامیابی نے ہمیشہ اس قوم کے قدم چومے جو کسی نہ کسی عقیدے کی حاصل رہی ہو۔ یاد رکھو قرآن عقیدے سے کامل اعلیٰ جو دنیا میں کوئی دوسرا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کسی بھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ بہت شکریہ، والسلام۔